فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا رب لم یزل کی اور بے حد و بے انتہا درود و سلام تاجدار حرم سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں ایک شعر پڑھ کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. یہی عشق کامل یہی راز دین ہے، یہی عشق کامل یہی راز دین ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ میر امم ہے ازل سے ابد تک، وہ میر امم ہے ازل سے ابد تک، وہ امی لقب خاتم المرسلین ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ کی رمضان ٹرانسمیشن فیض رمضان. آج ہمارے ساتھ آج کے اس سیشن میں ہمارے مہمان ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس سیشن میں تشریف لائے لاہور کے معروف نعت خوان، خوبصورت آواز اور انداز کے مالک جناب عبد الباسط اطہر صاحب. آپ کو بھی ہم اپنے اس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا یہ سیشن جس عنوان پر ہو رہا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت اور موجودہ حکومت کا طرز عمل. اس عنوان پر ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے. تو سب سے پہلے میں حافظ عبد الباسط اطہر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مختصر کلام کے ساتھ ہمارے اس سیشن کے سننے والے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور کریں. سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے. سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے. اور سلما کا اڑتا تخت شہانہ، موسیٰ کا وہ طور پہ جانا. سلما کا اڑتا تخت شہانہ، موسیٰ کا وہ طور پہ جانا. ہر سب سے سفر ہو معراج اچھا ہے، سب سے سفر ہو معراج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے. سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے. اور ختم نبوت کے پروانے آ جاتے ہیں جان لٹانے. ختم نبوت کے پروانے آ جاتے ہیں جان لٹانے. ہر سر کو کٹانے کا، سر کو کٹانے کا رواج اچھا ہے، سر کو کٹانے کا رواج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے. سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے. اور علماء سے مل کر کام کریں گے، مرزے کو بدنام کریں گے. اور ہم سب مل کر کام کریں گے، مرزے کو بدنام کریں گے. ہر
इलाज अच्छा है, मिर्ज़े काड़े का ये इलाज अच्छा है, खत्मे नबूवत वाला ताज अच्छा है, ताज अच्छा है, सारे जहां पे जिसका राज अच्छा है, खत्मे नबूवत वाला ताज अच्छा है, ताज अच्छा है। हाफिज अब्दुल बासित अतहर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़ी प्यारी आवाज़ में जो है ख़त्म नबूवत पर कलाम पेश कर रहे थे। अब हम अपने मेहमान मौलाना यकूब फैज़ साहब की खिदमत में सवाल रखते हैं। सबसे पहले सवाल उन्वान से मुतल्लक़ ये है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम और नामूस रिसालत, अक़ीदा नामूस रिसालत की वज़ाहत जो है वो हमारे सामीन को आप करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम उन्वान है, दीन इस्लाम की असास और बुनियाद है, हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है, इसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ ज़ाहिरी माना पर देखा जाए और अक्सर लोग भी ये समझते हैं कि इसका माना है कि नबूवत ख़त्म हो गई, हालांकि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी व सारी है, क़यामत तक जारी व सारी रहनी है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि वो तमाम एज़ाज़ात व कमालात जो मनसब नबूवत के लायक थे, अल्लाह जल्ल शानुहु ने हर एक नबी को एक ख़ास वस्फ़ अता फरमाया, उन तमाम औसाफ के मजमूए को जमा करके अल्लाह जल्ल शानुहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजा दिया। तो गोया ख़त्म नबूवत का माना ये होगा कि वो तमाम एज़ाज़ात व कमालात जो मनसब नबूवत के लायक थे, अब वो पाया तकमील को पहुंच चुके। जब वो पाया तकमील को पहुंच चुके, इसलिए उसके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं। ये बुनियादी माना है ख़त्म नबूवत का। और ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की बात जब आती है, इस पर ये दो पॉइंट ज़हन में रख लीजिए। उमूमन हमारे अवामुन्नास के ज़हन में ये बात होती है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और इस बुनियाद पर अग़यार जो है, मुनकिरीन ख़त्म नबूवत जो है, वो हमारे सादा लोग मुसलमानों को बाद औक़ात धोखा दे जाते हैं। जब वो बात करते हैं ख़त्म नबूवत की, वो कहते हैं हम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, तो फिर हमें जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट अहम जो है, इसके बगैर अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ पाया तकमील को नहीं पहुँचती। एक ये, नंबर एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई दूसरा नबी, वो ज़िल्ली, बुरूज़ी, तशरीही, गैर तशरीही, एनीवन, किसी भी सूरत में वो नहीं आ सकता। अगर कोई नबूवत का दावा करे, वो दज्जाल है, वो काफिर है, वो जहन्मी है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, और उसके मानने वाले भी उसी की सफ में शामिल हैं। तो ये दूसरा जो पॉइंट है, इसको जो है वो उजागर करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुनकिरीन ख़त्म नबूवत का दजल और फरार जो है वो जाहिर होता है। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, नंबर एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नंबर दो, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो दज्जाल, काफिर, लईन, मुर्तद, वाजिबुल क़त्ल तो हो सकता है, लेकिन नबी नहीं हो सकता। शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल ये है कि आईने पाकिस्तान के तनाज़ुर में अक़ीदा ख़त्म नबूवत और आईने पाकिस्तान के हवाले से अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहरीक ख़त्म नबूवत में उलमा का किरदार, इसको आप किस नज़र से? सवाल बहुत वसाअत रखता है अपने अंदर और अहम भी है, तो इंतहाई वक्त भी मुख्तसर है। इख्तिसार के साथ चंद जुमलों में इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह जल्ल शानुहु मदद फरमाए। दर हकीकत
علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ محدث کبیر کے وہ جملے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے خطرناک ترین فتنہ دور حاضر میں وہ قادیانی میں ہے۔ مرزا قادیانی، غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہاں سے قادیانیت جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ تو روز اول سے ہی علماء، سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے کفر کا فتویٰ دیا، پھر اس کے بعد افراد چلتے گئے، ملتے گئے، کارواں بنتے گئے، معاملات چلتے رہے، اور ایک طرف تحریک آزادی بھی زوروں پر تھی، دوسری طرف یہ فتنہ بھی زوروں پر تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے بھی بہت سے نام، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اسی طرح ثناء اللہ احمد قصری رحمہ اللہ، اور بہت سارے نام جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا۔ در حقیقت ہماری تاریخ ایز اے پاکستانی، پاکستان تحریک آزادی نے ایک موڑ لیا، ہندوستان کی تقسیم ہوئی، پاکستان معرض وجود میں آیا، تو پھر پاکستان کے اندر بھی بدقسمتی سے کہ پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ وہ قادیانی بنایا گیا، اور اس نے اپنے اس منصب سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیت کو بطور مذہب اسلام کے دنیا میں متعارف کرانے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہا، جس کی بنیاد پر علماء حق کو ملک پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام کو بطور مذہب کے قادیانیت سے پاک کر کے پیش کرنے میں کافی دشواریاں بھی پیش آئیں، لیکن حق حق ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اس انداز میں جو ہے جب علماء حق میدان عمل میں نکلے تو پھر اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ ابتدا میں تحریک بہت دشوار گزار مراحل سے گزری، شہادتیں ہوئیں، ایون کہ صرف لاہور شہر کے اندر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس کو آئینی حق دلوانے کے لیے، آئین کا حصہ بنوانے کے لیے جو ہے یہاں پر 10,000 سے زائد ختم نبوت کے پروانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ایسی دلدوز کہانیاں اور ایمان کو بڑھانے والی جو ہے وہ کہانیاں ملتی ہیں، جس طرح واقعات کہ اکبری منڈی میں جلوس چل رہا تھا، ایک ماں اپنے بیٹے کو سہرا سجا کر کے بیانے کے لیے جا رہی تھی، جب اس نے سنا، کانوں میں آواز پڑی اللہ اکبر، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے جلوس نکل رہا ہے۔ تو اس ماں نے کہا بیٹا پہلے یہ، بعد میں وہ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ پہلے فرض ہے، بیعت تیرا بعد میں فرض ہے، زندہ بچ کے آ گیا تو تیرے سر پر سہرا سجاؤں گی، وگرنہ تو جو ہے وہ شہادت کا تاج ہی پہنے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ تو پھر وہ ماں کا بیٹا جو ہے اس جلوس کا حصہ بنتا ہے، جامع شہادت نوش کرتا ہے، اور ماں شکرانے کے نفل ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کیا۔ اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات جو انسان کی ایمان کو جلا بخشتے ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ بالآخر چلتے چلتے 1974 کے اندر یہ تحریک جو ہے وہ رنگ لائی، اور پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی۔ پارلیمنٹ کے اندر مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے دوسرے ساتھی حضرات موجود تھے، اور پارلیمنٹ سے باہر جو ہے علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس وقت کے امیر، اور کل اتحاد کے بھی وہی امیر، اس تحریک کو لیڈ کرنے والے، پارلیمنٹ سے باہر علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کی قیادت میں، پارلیمنٹ کے اندر مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ پھر بالآخر 7 ستمبر 1974 کو یہ مرحلہ طے ہوا۔ اس سے ایک دن قبل 6 ستمبر 1974 کو اپنی بھرپور قوت، عوامی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس تحریک کا ایک صحیح رخ اور موڑ تھا کہ جب بادشاہی مسجد کے در و دیوار عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ آوازیں سن رہے تھے، گونج رہے تھے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے جو ہے وہ گونج رہے تھے، اور اس وقت سید امین گیلانی جن کا اس پوری تحریک کے اندر
ایک بڑا کردار تھا امت کے جوش ولولے اور جذبے کو شاعرانہ انداز کے اندر جو ہے نظم کی صورت کے اندر برانگیختہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے اس وقت انہوں نے جو وہاں پر نظم پڑھی تو غالباً اونچ نیچ اگر ہو جائے تو قارئین ناظرین سے معذرت کے ساتھ کہ اس کا ایک شعر یہ تھا کہ گر گزر گیا یوں ہی 7 ستمبر بھی، گر گزر گیا یوں ہی 7 ستمبر بھی، تو ہم پیش کریں گے اپنے دل اور سر بھی۔ تو اس طرح اس انداز میں انہوں نے یہ نظم، اور وہ لوگوں کا اپنا ایک عجیب ولولہ تھا، شوق تھا، جذبہ تھا، اس عوامی قوت کو دیکھتے ہوئے بالآخر 7 ستمبر غالباً 16 دن کی کارروائی کے بعد ان کو پورا حق دیا گیا اپنے مذہب، اپنے عقیدے کو پیش کرنے کے لیے۔ سوالن جواباً نشستیں ہوئیں، بالآخر کفر ہارا، اسلام جیتا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ نے اپنے دستخط اس دستاویز پر کیے اور اس فتنے کو اسلامی اور آئینی شکل کے اندر کافر قرار دیا گیا کہ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب اسلام کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ بھی تعلق نہیں، وہ تو پہلے بھی ان کا نہیں تھا لیکن آئینی شکل ایک دی گئی۔ اس طرح یہ تاریخ جو ہے، یہ تحریک اپنے جنگ کو پہنچی، اور الحمدللہ اس وقت آئین کے اندر باقاعدہ یہ سکے موجود ہیں۔ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کے اینٹی اگر تحریک چلانے کی کوشش کرے، اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی کوشش کرے، سکے موجود ہیں، اس پر آئین کو متحرک کر کے ان کے سامنے باندھا جا سکتا ہے۔ جی، آپ کی جذبات ابھارتی، رونگٹے کھڑے کرتی، اور محبت رسول سے سرشار آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک شعر آیا، تو وہ شعر پڑھ کے ہم آگے پروگرام چلاتے ہیں کہ بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے سیشن کے نائب خان جناب حافظ عبدالباسط اطہر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہیں کہ وہ چند اشعار پر نعتیہ کلام پیش کریں۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ہاں ختم نبوت دا، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، اور کرتا ہے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، کرتا ہے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، صدیق جیا لوگو، صدیق جیا لوگو، کردار ضروری ہے، صدیق جیا لوگو، کردار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، کہ عشاق محمد نے سب جان بھی حاضر ہے، عشاق محمد نے سب جان بھی حاضر ہے، مستعد لئی لوگو، مستعد لئی لوگو، تلوار ضروری ہے، مستعد لئی لوگو، تلوار ضروری ہے، ایک بار ضروری
نبوت دا پرچار ضروری ہے شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا ہر کملی والے دا ہر کملی والے دا دیدار ضروری ہے ہر کملی والے دا دیدار ضروری ہے تمہار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے۔ اب ہم پھر اپنے مہمان مولانا فیض صاحب کی خدمت میں اپنا اس سیشن کا آخری سوال رکھتے ہیں کہ ناموس رسالت میں موجودہ حکومت کا کردار ناموس رسالت۔ سوال بہت اہم ہے، لیکن میں موجودہ حکومت کے کردار سے ہٹ کر کے پاکستان کی بنیاد سے لے کے آج تک مختلف حکومتیں جو آئی ہیں اس سے شاید بات سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی بھی ہو کہ ایک پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے، چہرے اور شخصیات بدلتی رہتی ہیں۔ ابتدائی ایام تھے پاکستان کے، تحریک زوروں پر تھی، ہمارے اکابرین بزرگ اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملے اور ان کے سامنے قادیانیت کی ریشہ دوانیوں کو رکھا گیا کہ اسلام اور پاکستان کے لیے کتنے نقصان دہ، تو لہذا ان کو کافر قرار دیا جائے تاکہ عوام الناس جو ہے وہ اطمینان کا سانس لیں اور ان سے ایک ناطقہ جو ہے وہ بند کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم کے یہ الفاظ تھے، ان کے الفاظ یہ تھے، میں نے کتاب میں باقاعدہ پڑھے، اس نے کہا کہ آپ بات بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو کافر قرار دیتے ہیں تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور پھر ہماری امداد بند ہو جائے گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اب درمیانی فاصلوں کو مٹاتے ہوئے موجودہ پرائم منسٹر کے الفاظ ہم سنتے ہیں، فرانس کے سفیر کے متعلق بےآئینی ہی ان کی زبان سے بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدل کرتے ہیں تو یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمارا معاشی بائیکاٹ ہوگا، ملک کی معیشت پہلے دگردوں ہے اور ہمارے لوگ جو ہے وہ بھوکوں مریں گے۔ لہذا پہلا اس دور کا وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم دونوں کے یہ الفاظ سیم بتا رہے ہیں کہ شخصیات تو بدلتی رہی ہیں، پالیسی تدریجاً وہی چل رہی ہے، پہلے سپیڈ سلو تھی، اب ذرا تیز ہو گئی ہے۔ سابقہ جتنی حکومتیں گزری ہیں ہر ایک نے کسی نہ کسی حوالے سے قادیانیت نوازی کی کوشش کی ہے، اگرچہ ان کی کوشش جو ہے وہ رہ گئی، امت مسلمہ بیدار تھی، جاگ رہی تھی، ری ایکشن فوری آیا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لیکن سابقہ حکومتوں اور اس حکومت کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ کسی حد تک سلیکٹڈ حکومتیں تھیں، یہ الیکٹڈ حکومت ہے۔ وہ پہلی الیکٹڈ حکومتیں تھیں، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ جو الیکٹ ہوتا ہے اس کو فکر ہوتا ہے کہ کل کو پھر میں نے عوام میں جانا ہے، ووٹ مانگنے ہیں، مجھے ووٹ نہیں ملیں گے، میرا اقتدار خطرے میں ہوگا، لہذا عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اور جو سلیکٹ ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے عوام میں جانا ہی نہیں ہے، میں نے ووٹ لینے نہیں ہے، پہلے جنہوں نے سلیکٹ کیے پھر سلیکٹ کر لیں گے، لہذا سلیکٹ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں سلیکٹ ہوں اور میری یہ کرسی پکی ہے، یہاں بیٹھ کر میں جو بھی کروں عوامی جذبات سے کھیلوں، عوامی خیالات سے، عوامی نظریات سے جتنا مرضی کھیلوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بس پہلی حکومتوں میں اور موجودہ حکومت میں یہ فرق ہے، الیکٹ اور سلیکٹ کا فرق ہے، اس لیے اس کے اندر ذرا تیزی ہو گئی۔ اور آتے ہی اگر دیکھا جائے تو اوورآل بعض اچھے کام بھی کیے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، جس طرح پارلیمنٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا جو ہے اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنا گیا۔ یہ اچھے کام بھی ہیں، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو یہ اچھے کام کر کے عوام الناس کو لالی پاپ دیا گیا ہے۔ بڑے اہم ایشو جو ہیں
وہ ہم دیکھتے ہیں معاشی کمیٹی کا رکن عاطف میاں سے لے کر کے پھر آسیہ ملعونہ کو باہر بھجوانا، اسی طریقے سے عبدالشکور قادیانی کو جیل کی کال کوٹریوں سے نکال کر کے اس وقت کے امریکہ کے صدر جو ہے ٹرمپ کے پاس جو ہے وہ پیش کرنا، اور اسی طرح دوسرے معاملات کے اندر اپنا کرتارپور بارڈر کے اوپر آنن فانن جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ان کا گردوارہ بنانا اور پھر ان کو نوازنا، پھر اس عنوان سے بظاہر جو ہے وہ سکھ برادری کا فائدہ لیکن اندرون خانہ قادیانیت نوازی۔ تو یہ سارے ایشوز ایسے چل رہے ہیں، خصوصاً کرنٹ ایشو جو اس وقت ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے، ہم ان کو اپنا ہم نوا بنا کے اقوام متحدہ کے اندر جو ہے یہ آئین بنائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ جو ہے وہ یقینی ہو جائے، کوئی بھی اس کے خلاف لب کشائی نہ کر سکے۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنی ہی پارلیمنٹ کے اندر جب ایک معاہدے کے تحت ایک قرارداد آتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، ایک عام پرسن کی طرف سے، پرائیویٹ پرسن کی طرف سے، اور یہاں پر جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ٹی ایل پی، ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ حکومت وقت قرارداد لا رہی ہے، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا پر جو میسج دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائیویٹ سیشن کے تحت جو ہے ایک پرائیویٹ آدمی ایک قرارداد لایا ہے، اس قرارداد کے ساتھ جو ہے وہ حکومت وقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں کہ ہم قرارداد لائے ہیں یا ہم جو ہے اقوام متحدہ کے اندر یہ بات رکھیں گے، آئین سازی کروائیں گے، یہ بظاہر لالی پاپی ہی محسوس ہوتا ہے۔ حقیقتاً اس کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ قادیانیت کو فروغ دینے، قادیانیت نوازی جو ہے وہ عروج پر چل رہی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ ایک طرف جو ہے پھر معاہدہ بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے انہی پر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہیں، ان کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، راہگیروں کی گرفتاریاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، ایسے جن کو ان کے دھرنے کے ساتھ تعلق نہیں تھا، ہمارے جاننے والے راہگیر، ان کو پکڑ کے رکشوں سے نکال کے جو ہے وہ گاڑیوں میں ڈال کر بند کیا گیا، وہ 2-3 دن جو ہے وہ جیل کی ہوا کھا کر کے جو ہے وہ آئے، پر ان کے وہ اوقات تو قیمتی ہو گئے، لیکن حکومت کا کردار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے قرارداد آ گئی، معاہدہ یہ تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، قرارداد بھی کمزور تھا، معاہدہ یہ تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، اب قرارداد آ گئی، لیکن جب قرارداد آئی اس کے اندر جس ایشو پر قرارداد آنی تھی اس ایشو کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ پھر جب وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے MNAs اور نون لیگ کے بعد MNAs نے، ان لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا اور اس کو انہوں نے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر لیا، اور وہاں پر اسد محمود کے وہ الفاظ میری سماعتوں میں ابھی بھی گونج رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس معاملے کو لائٹ لیا تو میں ایمان نہ آج چلنے دوں گا نہ آج کے بعد پھر چلنے دوں گا، کیونکہ یہ لائٹ ایشو نہیں ہے۔ حکومت وقت پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آگے قوم کو اعتماد ملے، کیا معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ کرنے والے کون تھے، دستخط کن کے تھے، اور معاہدے کا مسودہ کیا تھا، اس میں کیا کیا باتیں جو ہے وہ طے ہوئی تھیں، بس یہ بات یہ ایشو اٹھنا تھا تو اس کے ساتھ ہی وہ تحریک بھی دم توڑ گئی، دھرنا بھی ختم ہو گیا، اور حکومت وقت جو ہے وہ بھی خاموشی اختیار کی، ان کا جی قرارداد آ گئی، لہذا اس پر تفصیلی بحث جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوگی، غالباً جمعہ کے دن 23 اپریل جو ہے وہ 23 اپریل بروز جمعہ کو جو ہے وہ بحث ہوگی۔ لیکن اس میں کیا ہوا، پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، اجلاس کے اندر جو ایجنڈا پیش کیا گیا اس میں فرانس والے کوئی ایجنڈا شامل نہیں، کوئی شک شامل نہیں اس کے اندر، اس پر بحث کرنی ہے نہیں کرنی۔ پھر جب سیشن شروع ہوا اور جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹ لیڈر اسد محمود، مفتی اسد محمود صاحب اور دوسرے حضرات جب اس پر بات کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے جناب اسپیکر صاحب نے ہیڈ فون لگا کے ان کی آواز کو بند کیا، اور غالباً صرف 20 سے 22 منٹ اس شور و غوغا کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس چلا، اور ساتھ ہی اجلاس ملتوی کر دیا گیا غیر معینہ مدت کے لیے۔ تو یہ سارے ایشوز بتاتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور آئین میں جو شقیں موجود ہیں، جو پروانے ختم نبوت کے پروانوں نے اپنے خون سے اس دھرتی کو رنگین کر کے وہ آئین بنوایا،
اس شرکوں کو اس میں ترمیم کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کو کتنا خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ کتنا مخلص ہیں اور کتنی تگ و دو جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ان کو میسج پہنچنا چاہیے۔ موجودہ دور میں بھی عوام الناس کے جذبات نے ان کو یقیناً سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، اور ان کے آقاؤں کی ریسرچ بھی یہی ہے کہ مسلمان قوم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آن، بان اور ناموس پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ پارلیمنٹ کے اندر ہی غالباً ایک صاحب نے کہا، پرائم منسٹر صاحب آپ سفیر کو ملک بدل کیجئے، قوم اپنا سب کچھ بیچ کے اس سے کہیں زیادہ جو وہاں سے آپ کو ایڈ ملنی ہے آپ کو دے گی، ملک چلے گا، حضور کے صدقے ملا ہے، حضور کے ناموس کے صدقے ہی یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ لیکن حضور سے تعلق ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے، یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معاملہ اہل جنوب ہے، اہل خود سے یہ بالا بالا ہے، تو یہ معاملہ ہی ایسا ہے جو اہل جنوب کا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو بھی ناموس رسالت کا جنون میسر ہو اور اس کی طرف جو ہے وہ ذرا وہ بہتر انداز میں سوچ سکیں اور کر سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے موجودہ حکومت کے طرز عمل پر مولانا کے سوالات آپ نے سنے، اور ایک طرف جو ہے وہ موجودہ حکومت کا کردار ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے وہ جملے ہیں کہ عاشقان ختم نبوت ٹی ایل پی اور تحریک انصاف کا ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے مشن ایک ہی ہے، اور ریاست مدینہ کے بھی یہ دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف ان کا جو کردار ہے، ان دونوں کو آپ اپنے نظر سے دیکھیے اور فیصلہ آپ کیجئے کہ یہ اپنے دعوے میں اور اپنی باتوں میں کس قدر سچے ہیں۔ فی الوقت اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔